अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज भी मुल्की सियासत में उस अहम मीटिंग की बाज़गश्त रही जो गुज़िश्ता दिनों अस्करी क़यादत और पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान हुई। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात की तस्दीक की, इसके साथ साथ शेख रशीद साहब भी तस्दीक करते रहे इस मुलाकात में, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है। क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। ये इश्यूज GHQ में डिस्कस होने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। शेख रशीद साहब ने ये कहा है आज मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू के बाद कि नून और शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। अब क्या इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और ये जो बयानिया अब नून लीग का सामने आ रहा है, इस पर जो है वो आगे मुश्किलात क्या बढ़ सकती हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ APC जो हुई उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तकरीर के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं। हुकूमत की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि अपोजिशन के लिए मुतालबात मनवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। यही वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सबसे पहले एहतशाम साहब। हम चलेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो सर इस पर कमेंट कीजिएगा, आज जो मरियम नवाज साहिबा ने तरदीद की है कि नवाज शरीफ की किसी नुमाइंदे की मुलाकात नहीं हुई, जिन मुलाकातों का तज़किरा किया जा रहा है, शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ APC में नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर और उसके बाद के बयानात, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा भी ने आज कहा है कि ये जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, GHQ में नहीं, ऐसा लग रहा है कि नून लीग का जो मुज़ाहमत का बयानिया है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए आगे जाकर कुछ मुश्किलात पैदा होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो बेगम सफदर अवान साहिबा ने बिल्कुल ठीक कही कि नवाज शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा नहीं था उस मुलाकात के अंदर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं हैं। सही, बिल्कुल मैं भी ये बात बड़े अरसे से कह रहा हूँ, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि ये दो रुख है मुख्तलिफ, एक का मुंह मशरिक की तरफ है, एक का मुंह मगरिब की तरफ है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और है। और दूसरी बात जो आज बेगम सफदर अवान साहिबा ने की कि फैसले जो है वो GHQ में नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त कही बेगम सफदर अवान साहिबा ने। फैसले जो है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं होने चाहिए। और फिर साथ साथ उनको ये भी कहना चाहिए कि रात के अंधेरे में फिर 24 मुलाकातें जो है वो GHQ में आर्मी चीफ के साथ भी नहीं करनी चाहिए। जो शहबाज शरीफ साहब और जो निसार अली खान साहब 2008 से लेके 2018 तक नवाज शरीफ साहब की मर्जी और मंशा से जो है वो रात के अंधेरे में GHQ में जाके आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहते हैं, और जिसका एतराफ जो निसार अली खान साहब ने भी किया हुआ है और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने मुंह से किया हुआ है। अजीब मुनाफिकत की सियासत है इस बेगम सफदर अवान साहिबा की भी और इस आले शरीफ की भी। और जहां तक वो APC की बात है, APC के वतन से जनाब वो PDM निकली, उसका नाम मैंने रखा है पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, और हकीकतन में वो पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट है। और उस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट को लीड करने चले हैं अल्ताफ हुसैन 2, जिसका नाम है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और इंडियन रॉ को और इंडिया को एक नुमाइंदा मिल गया है कि जो मोदी की ज़बान, अजीत दोवल की ज़बान, मेजर गौरव आरिया की ज़बान, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान, इंडियन रॉ की ज़बान और BJP की ज़बान और आपकी RSS की ज़बान वो बोल रहा है। और उनकी भी ज़बान वही है, पाक फौज को कमज़ोर करो, पाक फौज को और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के सर का ताज हैं उनको कमज़ोर करो। और वही बातें उन्होंने 1.25 घंटे में जनाब खुला के एंटी फौज की जनाब वो सारी बातें हैं। ये टोटल कहानी है जनाब, इसमें अब पाकिस्तान की आवाम को भी समझ आ रही है, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि जैसे 54 मिनट का खिताब था नवाज साहब का, और आज मरियम सफदर की जो आज आप देखा, मरियम नवाज साहबा की भी आज पेशी पे जो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, पार्टी से तो डिस्टेंस किया उन्होंने अपने लीडर का और शहबाज साहब का ख़ास तौर पे, लेकिन आम तौर पे लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि शायद नवाज साहब के बोलने के बाद आपके मामलात जिस तरीके से तकरीबन सारे लोग बोल रहे थे और कैबिनेट में फ़ैसला किया गया कि कम से कम बात की जाए, काबीना के वज़रा कम बोलें, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो 2 साल में मुश्किल वक्त टफ़ टाइम नहीं दे सके, अब नवाज साहब वहाँ बैठ के बाकायदा उन्होंने ऑफिस कायम कर लिया है, एक पॉलिटिकल ऑफिस, वो मुश्किलात बढ़ाएंगे आपकी। तो आप कैसे काउंटर करेंगे इन हालात में, जबकि लोग कहते हैं कि जी कारकर्दगी का मामला बहुत पीछे है, ख़ास तौर पे महंगाई
اور آٹا چینی کی بات وہ کہتے تھکتے نہیں ہیں, جو 60 سالوں میں قیمت نہیں بڑھی آٹے چینی کی وہ 2 سال میں بڑھ گئی. جی احتشام صاحب, ایک بات تو آپ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پاکستان کی عوام بھی, کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی مشکلات خود بڑھانے کے اس وقت عادی ہو چکے ہیں, اور ایک ینگ اینگری برڈ کے طور پہ اور ینگ اینگری مین کے طور پہ انہوں نے, جس کہتے ہیں نا وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دو تو وہ اپنا آپ بھی جلاتا ہے اور پورے جنگل کو بھی جلا دیتا ہے, تو یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس کے مزداق اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ساری سچویشن ہے. اور دوسری چیز, میں پچھلے کئی دنوں سے, کئی ہفتوں, کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اے پی سی والے دن بھی میں نے کہی اور اس سے ایک دن پہلے بھی کہی, کہ یہ ہسٹری ہے پچھلے 5 سال کی, کہ بیگم صفدر امان صاحبہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گی اس کام کا ستیہ ناش ہوگا, اور اس کام سے جو ہے وہ رسوائی اور جگہسائی بیگم صفدر امان صاحبہ کے کھاتے میں بھی آئے گی, ان کے خاندان کے کھاتے میں بھی آئے گی, اور ان کی پارٹی کے کھاتے میں بھی آئے گی. وہی بات ہوئی کہ جس اے پی سی میں بیگم صفدر امان صاحبہ گئی, وہاں پہ جا کے پھر جو سچویشن ہوئی وہ دیکھنے والے تھی, کہ 1 گھنٹہ تقریر نواز شریف نے کی, اور 2 سال کی جو محنت تھی شہباز شریف کی, جو اس نے ادھر کی ٹھوڑیاں پکڑ, ادھر کی ٹھوڑیاں پکڑ, ادھر کے معاملات, پچ کے دونوں طرف کھیلنا, ہر طرف منافقت کرنا, عیاری علاقی مکاری کر کے جو کوئی انہوں نے باپ بیٹا حمزہ شہباز نے اور شہباز شریف نے کوئی معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی تھی, وہ 1 گھنٹے کی تقریر نے 2 سال کی محنت کو ضائع کر دیا. اور تقریر نواز شریف صاحب کر رہے تھے اور منہ لٹکا ہوا تھا جناب شہباز شریف صاحب کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں بولیں, جتنا بولیں گے اتنا بیڑا غرق کریں گے یہ باپ بیٹی دونوں. لیکن نواز صاحب یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے مزاحمتی بیانیے کے ساتھ ساتھ, تو سب جگہوں پہ ہر بندہ ان کا کہہ رہا ہے کہ جی یہ نواز شریف صاحب اپنا عمران خان صاحب کا انتقام ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ کہتے ہیں جی ہم جتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنا ڈال دیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ انتقام کی بات آپ کی پارٹی کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ اچھا احتشام صاحب, آج جو پریس کانفرنس کی نا شہباز شریف صاحب نے, بنیادی طور پہ اپنی طرف سے بڑا چلاک بنتے ہیں نا, بڑا ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, سیاستدان بننے کی. انہیں پتہ ہے چند دنوں بعد ان کے جے آئی ٹیز اور جو سارے جناب رمضان شوگر مل اور ان سارے ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے ان کے فیصلے آ رہے ہیں, یہ گرفتار ہونے والے ہیں. انہوں نے کہا چلو میں ہیرو بن جاؤں, میں سیاسی ہیرو بننے کی کوشش کی, اور کہا جی میری عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں گرفتار ہوں. نہیں جناب, عمران خان صاحب کی خواہش نہیں ہے, آپ کی لازوال, بے مثال, تابناک اور پوری جرت, ہمت اور بے باکی کے ساتھ جو کرپشن اور 2 نمبری آپ نے کی ہے, اس کی پاداش میں یہ احتسابی اداروں کی اور عدالتوں کی ضرورت ہے کہ آپ گرفتار ہوں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب, جس طرح سے آپ نے عدالتوں کی بات کی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے کہا ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت لایا جائے, وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے بھیجا ہے تو وہی حاضری یقینی بنائے. تو اب چونکہ جو گولہ باری ہو رہی ہے لندن سے بیٹھ کر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سابق وزیر اعظم کو علاج کی اجازت دینا اب حکومت کو مہنگا پڑ رہا ہے؟ کیسے لائیں گے آپ نواز شریف صاحب کو؟ ہمیں کوئی مہنگا نہیں پڑ رہا, ہمارے سارے کام آسان ہو رہے ہیں. 1 گھنٹہ بولنے کے بعد ساری پاکستانی قوم, تجزیہ نگار, جتنے لوگ ہیں, مجھے کوئی بتاؤ کسی تجزیہ نگار نے تعریف کی ہو. 3 دن گزرنے والے ہیں ان کی تقریر کو, مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو جس نے کہا ویل ڈن, نواز شریف صاحب نے ایسی تقریر کی کہ لوگوں کے دل جیت لیے, ایسی تقریر کی کہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر لیا, ایسی تقریر کی کہ آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی اکثریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو چومنے اور چاٹنے کے لیے بےتاب ہوئی ہے. ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو ٹی وی چینلز میں, ایک تجزیہ نگار نہیں ملے گا, ایک اینکر نہیں ملے گا. اور بھائی یہ جتنا بولیں گے اتنا بیڑا گھر کریں گے, اپنی ڈی کی طرف گول کریں گے. خود کا حملہ آور ہیں, انہوں نے شہباز شریف کی سیاست کے اوپر خود کا حملہ کیا ہے. ان کے پلے خود تو کچھ نہیں ہے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مقابلہ کارکردگی دکھا کے کر سکتے ہیں, ان کو جو پوائنٹ مل رہے ہیں, پوائنٹ سکورنگ وہ کر رہے ہیں, باوجود اس بات کے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کا بیگیج ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. لیکن ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں تو آپ ہیں, ریسیونگ اینڈ پہ آپ لوگ ہیں, آپ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے کارکردگی بہتر نہیں ہوگی, پنجاب کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. کوئی دن نہیں جاتا جب وزار صاحب پہ تنقید نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید مشکلات بڑھانے میں اور آپ کی مشکلات اس سے بڑھیں گی. کوئی بات نہیں ہے, یہ تو لاچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے. کارکردگی اللہ پاک کے کرم سے, وہ صوبہ جس کو 100 ارب روپے کا سرپلس چودھری پرویز لائی صاحب نے جناب شہباز شریف صاحب کے حوالے کیا تھا, اور انہوں نے 10 سالوں بعد 1250 ارب کا مقروض صوبہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا. اس صوبے کے اندر بڑے احسن طریقے سے خاموشی کے ساتھ بہت اچھے کام ہوئے ہیں. کووڈ-19 کے کرائسس آیا 8 مہینے کا, اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو اور کھلا کے آپ کو جناب رزلٹ اور آؤٹ پٹ نظر آنی تھی. لیکن اس کے باوجود جس احسن طریقے سے 2 سالوں میں ہم نے کام کیا ہے, میں اب آپ کی
5, 6, 7, 8 منٹ کے بیپر پہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے پوری پریس کانفرنس کر کے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے پرفارم کیا ہے. کووڈ-19 کا ایشو دیکھ لیں جس پہ سپریم کورٹ نے جناب عثمان بزدار صاحب کی اور پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ مشلے رہا ہے باقی صوبوں کے لیے. 52 لاکھ خاندانوں کے پاس 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے. اللہ آپ ان کے الٹیمیٹم کو کوئی گھاس نہیں ڈال لے جس میں وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو ریزائن بھی کریں اور ہم ان کو چھٹی کرا کے چھوڑیں گے. احتشام صاحب خدا کا واسطہ, آپ تو اتنے سینئر صحافی اور اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اتنے سینئر جناب میڈیا پرسن ہیں, آپ ان تلوں میں تیل ہوتا. میں نے تو ایک اور چیلنج بھی کیا ہے, میں نے کہا یہ 50 سینٹی گریڈ پہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں نا, یہ بلاول زرداری اور یہ بیگم صفدر امان صاحبہ, یہ جو سیاسی بہن بھائی بنے ہوئے ہیں, ان دونوں کو یار بغیر چھتری کے, بغیر تمبو کے, بغیر کناتوں کے, اور جنا یہ ذرا شارع دستور اور مال روڈ پہ نا 50 سینٹی گریڈ پہ 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ان کو پتا چل جائے گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, یہ تحریکیں چلائیں گے. شکریہ. ٹھیک ہے, سارے معاملات خیر اپنی جگہ, لیکن کارکردگی کے معاملات تو بہرحال ہیں جنہیں جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور رہنما نون لیگ علی پرویز ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج جس طرح سے یہ بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے کی عسکری قیادت سے ملاقات نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بھی تصدیق کر چکے ہیں اور ان کا موقف بھی سامنے آیا کل, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر یہ کون ہیں؟ احسن اقبال صاحب بھی جس طرح سے موجود تھے, خواجہ آصف بھی موجود تھے, تو کیا یہ نمائندے نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سونیا, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. میں آپ کے سوال کا بالکل جواب دے دیتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو اور احتشام صاحب کو داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 15 منٹ ان انٹرپٹیڈ جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب کی اس گفتگو کو برداشت کرنے کی آپ نے ہمت اپنے اندر پیدا کی, تو میری طرف سے آپ کو مبارکباد ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں جو نئے پاکستان کے علم بردار اور ہماری جو یہاں کی پنجاب کی جس پاپولیشن کو عمران خان صاحب نئے پاکستان کا خواب دکھا کے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے جب اپنے جو اسپوکس مین آگے کیے جس میں فیاض الحسن چوہان صاحب سب سے آگے ہیں, تو میں ان سب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ یہ وہ نمائندے ہیں جو یہ چن کے لائے ہیں اس پاکستان اور اس پنجاب کی قسمت بدلنے کو. چلیں یہ اپنی جگہ پہ بات, پر اب میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں میں نے جو ابھی آپ کا کلپ سنا ہے, جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے کہ جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے, مجھے بتائیں اس میں غلط بات کیا ہے؟ جو میں نے جہاں تک گفتگو سنی ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا, نہیں انہوں نے ساتھ یہ نہیں سر, میں نے جو کلپ آپ کی, مجھے احتشام صاحب سننے تو دیں, اب بات کرنے دیں مجھے. میں نے جو سنا اس میں انہوں نے کہا نہ کسی کو جانا چاہیے اور نہ کسی کو بلانا چاہیے سیاسی معاملات کو حل کرانے کے لیے. ایگزیکٹلی میں آپ کو ان کے ورڈ بتا دیتا ہوں, وہ آپ اور جگہوں پہ بھی علی سن سکتے ہیں, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کسی ریپرزنٹیٹو نے GHQ میں ملاقات نہیں کی, یہ لفظ ہیں ان کے. چلیں میں تو شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جی, وہ جا کے وہاں پہ اگر مل کے آئے ہیں, جیسا کہ وہ یقیناً مل کے آئے ہیں, انہوں نے خود بھی کنفرم کیا ہے, اور جو احسن اقبال صاحب باقی لوگوں نے بھی کنفرم کیا ہے. میرے خیال سے احتشام صاحب میں نے یہ جو سیگمنٹ پرٹیکولر آپ بات کریں یہ نہیں سنا, پر اگر آپ کی بات کو مانتے ہوئے میں آگے لے کے چلوں تو دیکھیں کانسیپٹ جس کے اوپر وہ بلڈ کر رہی ہیں, انہوں نے ان جنرل بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے, اس کے لیے ہماری عسکری قیادت کو یا کسی اور ادارے کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے. ان کا یہ بنیادی کانسیپٹ تھا. اب جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا معاملہ ہے نا احتشام صاحب, تو اس میں میرے خیال سے جو ایک چیز ہم شاید اس کو اگنور کر رہے ہیں, یا مریم صاحبہ نے اس کے اوپر شاید ان کو نہیں یہ ان کے نوٹس میں کوئی لے کے آیا, کہ جو گلگت بلتستان کا جب بھی آپ پروونشل سٹیٹس چینج کریں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا جو آپ کا کلیم ہے کشمیر کی کاز کے اوپر, تو اس لیے اس کا ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایک اینگل ہے. تو جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں تو آپ کو سارے اداروں کے ساتھ انپٹ لینی چاہیے, پر یقیناً یہ بہتر ہوتا کہ جس طرح سے پہلے جب سیکیورٹی کے معاملات آگے آئے, ابھی نندن صاحب کا واقعہ آیا, کشمیر کی کاز آئی, تو سارے سروسز چیف کو حکومت وقت نے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اکٹھا کیا اور وہاں پہ انہوں نے وہ کنسلٹیشن پروسیس کو آگے لے کے گئے. تو وینیو کی سلیکشن اور اس معاملات کو کیری کس طرح کرنا ہے, یہ شاید اس کا جو
اولین جو اس کا جو اونس ہے اور جس وجہ سے یہ حالات اس ڈگر کے اوپر آ گئے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کسی بھی وقت جب آپ کا کوئی ایگزسٹینشل ایشو آتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسنگ ان ایکشن ہوتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب اتنا ظرف اور ہمت اور جرأت رکھتے ہوتے کہ سارے ملک کو سمیٹ سکتے, اس قسم کے ایگزسٹینشل ایشوز کے اوپر ایک پازیٹیو ڈیبیٹ کر سکتے ہوتے, تو یقیناً ہمارے اداروں کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑتا. اب کیونکہ وہ غائب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ابھینندن صاحب کا واقعہ ہو, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے کرونا وائرس کی وبا کے خلاف آپ کا ایکشن پلان بنانے کی بات ہو, تو مجبوراً شاید دوسرے اداروں کو آگے آنا پڑتا ہے. احتشام صاحب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس ایشو کی یہ ہے, کیونکہ آج میں پورا دن حلقے میں تھا, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, میں نے جو آپ کی انٹروڈکشن کے اندر جو ان کا کلپ سنا ہے اس کا جو خلاصہ میری سمجھ میں آیا وہ میں نے پیش کر دیا. علی پرویز ملک صاحب, مریم نواز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تو ان ملاقاتوں کا علم بھی نہیں ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں, واپس لوٹ کر آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب. لیکن احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طرح سے یہ بحث چل رہی ہے, اب اپوزیشن کی جد و جہد عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے جو نااہل شخص کو مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تو ڈائریکٹلی للکار رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کشتیاں جلا رہی ہیں اور لندن میں بیٹھ کے وہ سب کریں گے. پہلی تو بات کرنے والی بات ہے جو علی بات کر رہے تھے کہ جی بڑا حوصلہ ہے. آپ نے چوہان صاحب کی باتیں سنی, تو ہمارا حوصلہ تو علی صاحب آپ کی باتیں سننے کا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ ان سے پوچھا کہ بھی اصل بات تو کارکردگی کی ہے, آپ کی کارکردگی نہیں ہوگی, پرفارمنس نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. آٹا چینی کے لوگ بات کر رہے ہیں, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اچھا دیکھیں علی, اس وقت جو صورتحال اس وقت بن پائی ہے نا, وہ اب یہ بن گئی ہے کہ سیاست میں لگتا ہے کہ ایک بڑا ایک موڑ آیا ہے جس میں بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہے, اور یہ کنفیوژن آپ کی صفوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے. ڈیٹیل آپ کو بھی پتہ بھی چل جائیں گی, آپ دیکھ بھی لیں گے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے کل باتیں کی تھیں اور انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ ملٹری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی تھیں, اس میں شامل تھے. آج جس طریقے سے مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کوئی ریپرزینٹیٹیو کوئی نہیں ملا. ابھی آپ یہ پوچھ بھی رہے تھے, پورا کلپ چل نہیں پایا, پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی, دیکھ آپ کو ابھی بتا بھی دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب چیلنج بھی کر رہے ہیں اس بات کو, انہوں نے احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ میری وہ 2 ملاقاتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ بدھ کو ملاقات, ایک اس سے پہلے کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں اپنا خواجہ آصف بھی تھے اور میں بھی تھا, ایک کھانا کھایا. اس کے بعد جب آرمی چیف نے ان کے ساتھ بات کی تو میں شروع کی تو میں ہٹ گیا پیچھے, اور یہ 1-on-1 ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کل فیصل آباد میں پریس کانفرنس کروں گا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی اور باقی سب لوگوں کو کہ آ جائیں, میں ثابت کرتا ہوں میدان میں آ کے کہ یہ ملاقات ہوئی تھی, 1-on-1 تھی. چلیں یہ تو ان کا کام ہے, وہ ثابت کریں گے نہیں کریں گے, آپ اس کا جواب بھی دے دیں گے. لیکن جو سونیا جب اصل سوال پوچھ رہی تھی, اب جس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے زیرک سیاستدان کے طور پہ ابھرتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑا مارتے ہیں. آپ کے اوپوننٹس کہہ رہے ہیں, جس طرح ان کو کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو اکنامک ہٹ مین یا پولیٹیکل ہٹ مین کا خطاب نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے اس میں دراڑیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج سے اور افواج پاکستان سے سب سے ملاقاتیں کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اے پی سی میں ہوا کہ جی کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہوگی, اور مریم صاحبہ جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں, ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں کہ بھی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, پارلیمنٹ کا فورم ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ڈسٹینس کر رہے ہیں آپ نے نقطہ نظر سے؟ جی دیکھیں احتشام صاحب, مجھے جتنا آپ نے وہ کلپ سنایا اس کے مطابق جو میری سمجھ میں آیا, میں نے کوشش کی میں اس کا جواب دے سکوں. آپ اگر مریم صاحبہ نے اس کے علاوہ کوئی گفتگو کی ہے آپ ضرور مجھے بتا دیں, میں اس کے اوپر بھی اپنی اوپینین شیئر کر لوں گا. پر پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی اس کا رسپانس ہوگا وہ یقیناً آپ کے سامنے آ جائے گا. مریم صاحبہ کہا گیا صحافیوں سے جب انہوں نے بات کی ہے تو ایک سوال کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں, چلا دیں میں اس کا جواب بالکل دے دیتا ہوں. میں نے چلیں وہ ٹھیک ہے, اب جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو میرے خیال جاری رکھیں جو سوال پوچھا میں نے اگلا. جی
جی اچھا، اب آپ نے جو بات کی کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ کیا سسٹین کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں. احتشام صاحب آپ نے یہی سوال جی کیا. بالکل. آج بلاول بھٹو نے تو ڈسٹنس کیا مریم صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ سے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں تو ہم ہمیشہ ان سے بات کریں گے جن سے آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بات کریں. اچھا، اب آپ نے کیونکہ جو حکومت اور جو فیاض الحسن چوہان صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے ان سے ان کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھا، تو میں اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ اے پی سی کو کنوین کرنے کے لیے یا یہ جو پی ڈی ایم کا فرنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. دیکھیں اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہاں پہ جو پرفارمنس دیکھی حکومت کی آن آل فرنٹس، چاہے وہ اکنامک فرنٹ تھا، چاہے وہ فورن پالیسی فرنٹ تھا، گورننس کے معاملات تھے، وہ اتنی ڈیفیشنٹ تھی کہ ساری پارٹیز نے سمجھا کہ اب ناگزیر ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے ان نالائکوں سے جلد از جلد اس ملک کا چھٹکارا حاصل کروا سکیں. اب جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف یا جو انہوں نے اپنا روڈ میپ آگے پیش کیا ہے جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا پبلک پلیج دیا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی کمٹمنٹ ہے ہماری عوام کے ساتھ، تو اس لیے اگر کوئی اسے ڈیویٹ کرتا ہے تو یقیناً عوام اس کو اکاؤنٹیبل سمجھے گی، کیونکہ اگر آپ ڈویژنز لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی آپ حکومت کو بینیفٹ دے رہے ہیں. اب اس کو جو ایجیٹیشن کا آپ کو روڈ میپ بنانے کی ضرورت پڑی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لیجیٹمیٹ فورمز موجود تھے سسٹم کے اندر، آپ کی پارلیمان، اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ کسی قسم کا جو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ حکومت سننے کو تیار نہیں ہے، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ کسی وقت بھی اسمبلی کا فلور لے اور اپنی نواز بات صاحب کر کا سکے. خطاب تھا اس میں ڈائیکاٹمی، اس میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کنفیوژن بھی ہے، ڈفرینٹ نقطہ نظر بھی ہے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لڑائی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو لانے والوں پہ ہے، عمران خان سے یا ان کی پارٹی سے نہیں ہے. دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے، الٹیمیٹم بھی دیتے ہیں. تو یہ دو باتیں ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ دیکھیں میں اب احتشام صاحب میں پچھلی بات کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر آ گئے ہیں، تو پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ میاں صاحب نے جس کانسیپٹ کے اوپر وہ 50 منٹ کا خطاب کیا تھا وہ کانسیپٹ کیا ہے. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آپ کے اس ملک کے اندر ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. انہوں نے کچھ حقائق بتائے کہ جو ایوریج لائف تھی یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کی وہ 9 سال تھی اور کوئی بھی منتخب وزیر اعظم 2, 2.5, 3 سال سے زیادہ نہیں نکال سکا. یہ کانسیپٹ تھا جس کے اوپر حقائق بڑے تلخ ہیں. انہوں نے کل بڑی حمایت کی تھی یوسف رضا گیلانی کی، اور آپ کو پتا ہے یوسف رضا گیلانی کو نکلوانے والے وہی تھے کالا کوٹ پہن کے. آپ نے دیکھا گئے کہ نہیں کیے تھے وہاں پہ عدالت میں، کل ان کی حمایت کر رہے تھے کہ ان کو نکالا گیا. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو بھی جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اس کا تو جواب دے دوں. دیکھیں اب جو پچھلا جو الیکشن کا پروسیس گزرا ہے اس کے اندر احتشام صاحب مجھے بتائیں، میرے سے کہیں زیادہ آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، میرے سے کہیں زیادہ آپ کی پولیٹیکل کمپریہنشن ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے ایسے الیکشنوں کے اندر دیکھا کہ کینڈیڈیٹس کے اوپر اتنا پریشر ایگزرٹ کیا جائے اور وہ آخری منٹ کے اوپر آ کے اپنی ٹکٹیں واپس کر کے چلے جائیں؟ مجھے بتائیں آپ نے الیکشن ڈے کے اوپر دیکھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا؟ آپ نے الیکشن ڈیٹ کے اوپر آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے ہمیں بتایا نا کہ پورے پین پاکستان 90% آف دا فارم 45 جو ایشو ہوئے تھے اس کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن مسنگ تھے. اس کے بعد پنجاب کے اندر اور جو آزاد امیدواران کے ساتھ جو کیا گیا پریشر ایگزرٹ کر کے عمران خان صاحب کی صفوں میں ان کو لا کے کھڑا کیا گیا، کیا اس طرح سے اس بھونڈے انداز کے اندر کبھی آپ نے اور ہم نے تو؟ لیکن آج مجھے بتائیں، میں نے پاکستان کے 10 الیکشن جو ہے نا 70 سے لے کے اب تک میں نے سارے کور کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ایسا الیکشن ہے کہ جس کے بارے میں ہارنے والوں نے مانا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ ریگنگ نہیں ہوئی؟ اب احتشام صاحب بات اب آپ اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جی اگر ہمارے ملک میں ہارنے والا کبھی الیکشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا رزلٹ کو، تو اس کی اصلاح تو ہمیں کرنی ہے نا احتشام صاحب. اس کو ہم نے کس طرح سے اس کا آغاز کرنا ہے.
نہیں دیکھیں اب اس کا بھی کس طرح سے آغاز کرنا ہے یہ بھی آپ کو اے پی سی کی ریزولوشن کے اندر نظر آ جائے گا. انہوں نے کیا وہ ٹروتھ جو کمیشن بنانے کی بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ پچھلے سارے الیکشنز کو اسیس کریں اور اگر کسی قسم کی مینیپولیشن بھی وہاں پہ ہوئی ہے تو لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں, ان کو سزا دیں اور آگے انشور کریں کہ یہ اس قسم کی غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو سکیں. تو آپ کو لائے عمل یا روڈ میپ تو وہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا احتشام صاحب, تاکہ کم از کم آگے جا کے تو کچھ مختلف ہو سکے نا, اگر ہم نے اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈالنا ہے اور لوگوں کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. تو اس کانسیپٹ کے اوپر وہ ساری کی ساری تقریر کی گئی تھی جس کو ایک بالکل فرق رخ دیا گیا. اور اس کے اندر احتشام صاحب میں آپ کو جو کلپس آپ کو میں بھی چند بھیج دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب بھی جب تک وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے تو ایگزیکٹلی یہی بات کرتے تھے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر, وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, فرق اداروں کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کرتے تھے. تو اس میں کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے جب آپ اپنے اداروں کو سپاٹ لائٹ کے اندر نیچے لے کے آتے ہیں, اگر اس کے اندر کوئی جو ایسے ایلیمنٹس ہوں جنہوں نے کوئی ایکسیس کیا ہو ان کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کو کریکٹ کریں گے تو آپ کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے اور سسٹم بھی زیادہ روبسٹ بن کے آگے آئے گا. تو یہ وہ کانسیپٹ تھا, یہ وہ نیت تھی جس کے اوپر میاں صاحب نے تقریر کی تھی, جس کو لڑائی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا نقطہ نظر ہے بالکل یہ پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گی. اب دیکھیں عدالتوں کے معاملات بھی تو آپ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل یہ بات 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں گئے, کیسے گئے, حکومت کو کہہ رہے ہیں ان کو واپس لائیں, مفروض قرار دیے جانے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے ضمانت ان کے نان اویلیبل وارنٹ بھی گرفتاری کے لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب معاملہ عدالتوں کی طرف چلا گیا, آپ کو عدالتوں میں جواب دینا چاہیے. چلیں اب نیب نیکسس نیازی تو چھوڑیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ریونج کی باتیں چلو حکومت کے ساتھ تو ہو سکتی ہیں, عدالتیں جو کہہ رہی ہیں سپیریئر کورٹس, یہ نیب کی عدالت نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. جی احتشام صاحب مگر یہ جو گٹھ جوڑ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے نا, اس کی آپ نے کل بھی ایک مثال دیکھی ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جس طرح ہی وہ اے پی سی کی ریزولوشن پڑھی ہے تو ان کو بھی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے کیس کے اندر بلا لیا گیا ہے. تو یہ گٹھ جوڑ کوئی یہاں پہ کہانی الف لیلا کی نہیں ہے, یہ ایکچوئل آن گراؤنڈ آپ کو ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہے, جو ایز سون ایز کل بھی آپ کو یہ پرابلم نظر آئی ہے. اچھا آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب آپ نے میڈیکل بورڈ بنایا, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو اپنی کسٹڈی میں جب وہ تھے آپ نے ان کی ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کی, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب سے ان کو ایگزامن کروایا, تو آپ نے خود اس اسیسمنٹ کے اوپر آئے کہ ان کو ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس رپورٹ کے بیسس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نے ان کو بیل گرانٹ کی. اس کے بعد جب میاں صاحب کو بیل گرانٹ کی تو یہاں پہ جو حکومت تھے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے, کیونکہ انہوں نے اتنی نیگلیجنٹ میاں صاحب کی ہیلتھ کو طریقے سے اتنے برے طریقے کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا کہ ان کی حالت بگڑ گئی ہوئی تھی, اور یہ خود ان کو بھیجنا چاہتے تھے. تو انہوں نے حکومت وقت نے خود ان کا نام ای سی ایل سے ریموو کیا. یہ وہ کلیم ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کیا, اور اس نے کہا کہ اب اگر آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ خود پروسیس کو آگے انڈرٹیک کریں, اس کے اندر ہم بالکل انوالو نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ایک بیل کا طریقہ کار بتا دیا تھا. اور کیونکہ میاں نواز شریف صاحب گئے بھی اپنی خوشی کے ساتھ نہیں تھے, حکومت پہ دباؤ ڈال دیا کہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہے, ان کو واپس لائیں. ٹھیک ہے, اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے یہ جانیں پرویز ملک صاحب سے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی موضوع پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا احتشام صاحب, علی پرویز ملک صاحب سے میں یہ سوال پوچھوں گی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کوئکلی ذرا آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں کہ اے پی سی میں جو تقریر کی نواز شریف صاحب نے, ماشاءاللہ سے کافی ان کی صحت بہتر لگ رہی تھی پہلے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پر انہیں جس طرح سے عدالتیں بلا رہی ہیں انہیں واپس آنا چاہیے, سرنڈر کہہ رہی ہیں عدالتیں کریں, تو بہتر انداز سے اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر اپنی تحریک کو لے کر آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سونیا, دیانتداری کی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو آ جائیں گے. کتنا عرصہ خاموش رہے ہیں, یہی ہم دیکھ رہے ہیں. جو ایک سچویشن ایک دم سے آپ درجہ حرارت سیاسی بڑا ہے, وہ 10 مہینے خاموش رہے ہیں, بلکہ 2 سال سے دیکھا جائے جب یہاں بھی تھے خاصا عرصہ خاموشی اختیار کی تھی, نہیں بولے تھے, تو لوگ کہہ رہے ہیں جی اب کیوں, اور گورنمنٹ بھی خاموش رہی کہ بول نہیں رہے تو ہم کیوں کچھ کہیں, اور اسی طرح مریم صاحبہ بھی خاموش رہیں. اب کہنے والے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی جو سارے آپشن تھے انہوں نے یوز کیے, شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی بات کرنے کی کوشش کی, اس کے باوجود معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے. دیکھیں اب جو میرا خیال ہے اہم چیز ہے نا, جو علی صاحب سے پوچھنے والی بات ہے وہ یہ ہے,
آج میں دیکھ رہا تھا جی سلیم صافی صاحب کا آرٹیکل، آپ دیکھیں سلیم صافی صاحب جس کو کہنا چاہیے انتہائی بہت بڑے کرٹکس ہیں عمران خان کے، اور آپ لوگوں کے لیے یعنی پی ایم ایل این کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ علی انہوں نے اپنے آرٹیکل میں ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے تقریر اتنی ڈیفائنڈ شو کی ہے نواز شریف صاحب نے، اس سے انہوں نے کہا کہ اگر 2 سالوں میں کوئی ہمارے جو ہیں ہمارے جو ادارے ہیں فوج کا، اس نے ڈائریکٹ اس نے کہا کہ جی جو فوج کی اگر تھوڑی بہت بھی کوئی اپریہنشن تھی یا کنسرن تھے عمران خان کی حکومت کے بارے میں، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اور ملٹری قیادت جو ہے نا وہ عمران خان کے قریب ہو جائے گی۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ جب پیپلز پارٹی رسک نہیں لے گی کبھی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی، اور نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جائے گا، دھرنوں سے آپ دیکھ لیں کوئی بندہ گیا نہیں ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی والے بھی دھرنے کی بات کرتے تھے، اگر استعفیٰ دیتے کے پی سے تو بات بننی تھی، وہ انہوں نے نہیں دیے، اور پھر ایک سٹیج پہ اور آپ نے دیکھا انہوں نے ریزائن لے لیے اپنے یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے لوگوں سے، وہ جیب میں ہی پڑے رہے، اور پھر تنخواہ بھی انہوں نے خوب وصول کی اس کی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں، آ کے قیادت نہیں کریں گے اور الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا، وہ نہیں آئیں گے، صحت کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے جی۔ احتشام صاحب، میں بھی جس طرح سے آپ نے نیک خواہشات کا اظہار میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے کیا، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور اچھی صحت عطا کرے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کی کافی خدمت کی ہے جب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور مشکل سے مشکل حالات کے اندر انہوں نے اس کی خدمت کی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک ان کے واپسی کا معاملہ ہے احتشام صاحب، تو مجھے بتائیں کیا وہ گئے اپنی مرضی کے ساتھ تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے جو سما ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا، اس کے اندر بتایا کہ جی کہ یہ جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا جو ٹیسٹ ہے، جس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ اور یہ جو کم ظرف حکمران ہیں انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ، پر اس ڈاکٹر نے جو آج بھی ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ ڈاکٹرز ہے پاکستان کا، اس نے کہا کہ میں نے ان کو فزیکلی ایگزامن کیا، ان کی ہیمریجنگ بلیڈنگ ہو رہی تھی گم سے اور باقی جگہ سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا 5% چانس آف سروائیول تھا، اور کیونکہ ان کی باقی کی اتنی اور جو کوموبلٹیز تھیں کہ اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیٹڈ کیس تھا، تو حکومت کے اپنے ہاتھ پیر پھولے تھے، کبھی انہوں نے یاد ہے گائنی کے ڈاکٹر کا لیڈ پینل بنا دیا، کبھی کوئی دوسرا پینل بنا دیا، اور اس کے بعد حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ ان کو باہر بھیجا۔ پلیٹلیٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں جا کے 2 ٹیسٹ ہوئے، ایک میں 150، ایک میں 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ پلیٹلیٹ، لوگ کہتے ہیں ایک دم کیسے بڑھ گئے لندن جا کے۔ دیکھیں، آپ کو اب میں تو کوئی احتشام صاحب ڈاکٹر نہیں ہوں، پر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ان کو ٹریول کروانے کے لیے پریپیئر کیا گیا تھا تو ایک ہائی ڈوز آف سٹیرائڈز دی تھی، کیونکہ آپ کو پلیٹلیٹس کو سٹیبلائز کرنا ہوتا ہے فار ایئر ٹریول۔ اس کے بعد جب وہ نومبر میں وہاں پہ پہنچے تھے، لیٹ نومبر کے اندر، اور دسمبر کے اندر ان کی کنڈیشن کو سٹیبلائز کیا گیا، پھر اینڈ آف دسمبر ارلی جنوری میں انگلینڈ کے اندر پہلا کرونا وائرس کا کیس آ گیا، اور انہوں نے آج تک ساری الیکٹیو سرجریز جو ہیں اپنی پوسٹ پون کی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ گئے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں تھے، وہ واپس بھی اسی وقت آ سکتے ہیں نا جب ان کے جو ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں ان کو گرین چٹ دیں گے، تو جس طرح ان کو اویلیبل وہ گرین چٹ ہوگی، وہ 2018 میں کیا جب ان کی مجبوری نہیں تھی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے واپس نہیں آ گئے تھے؟ مجھے بتائیں ان کا رہنا سہنا، ان کا سب کچھ یہاں پہ ہے، وہ کیوں یہاں پہ نہیں آئیں گے؟ ان کی خدمت کا ریکارڈ آپ کو گلی گلی موڑ موڑ چوک چوک کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہاں پہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں نا، کو بھی نوٹس آ گیا، میرا خیال ہے ڈیٹ بھی آ گئی کب ان کو بلایا گیا۔ آج شہباز شریف صاحب کے بارے میں شہزاد اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے منی لانڈرنگ پورے خاندان نے کی ہے، اور خالی رمضان شوگر مل میں 9.5 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ 5 وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے ہیں، اور سعودی شوگر مل میں رمضان شوگر مل میں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی، اور شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی نیکسٹ پیشی پہ ابھی کچھ دن مل گئے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس بنے ہیں وہ جینون ہیں، اور وہ تو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں جو ہم نے دے دیے ہیں جی؟ اب احتشام صاحب اس بات کے بھی 2 پہلو ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو جو گرفتاری کا خطرہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ نیب نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں اور 2 دن سے عدالت ان سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں گراؤنڈز آف اریسٹ تو بتا دیں، تو وہ اس کا جواب نیب نہیں دے رہی. اور اس میں جو ریسنٹلی آپ نے کل پرسوں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے ریفرنس فائل کر دی ہے تو آپ کو بندے کی کسٹڈی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں ٹرائل کورٹ کے اندر کیس کو پرسو کریں، اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں تو ان کو سزا دیں. آپ یہ روز ٹھیک ہے، یعنی اچھام صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام کی سیاست ہو رہی ہے. علی پرویز ملک صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.